नाजरीन आदाब। मैं इरफान आरिफ तहरीक बकाए उर्दू के फेसबुक पेज से लाइव हाजिर हूँ, आज लेकर अपने एक नए मेहमान को। जी हाँ, उर्दू के पहले अरब साहिब दीवान शायर। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस वक्त हमारे सामने हैं डॉक्टर जुबैर फारूक अल अरशी। ये अरब से ताल्लुक़ रखते हैं। तो सबसे पहले मैं फारूक अलरशी साहब, आपको तहरीक की जानिब से खुश आमदीद कहता हूँ, आपका इस्तकबाल करता हूँ कि शुक्रिया बहुत आपने बहुत। अपने जी अपना कीमती वक्त निकाला, हमें दिया और हमारे साथ आप जुड़े हैं आज इस लाइव प्रोग्राम में। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका इस्तकबाल करता हूँ। शुक्रिया बहुत। अस्सलाम जी वालेकुम। जी। तो हजूर, मैं क्योंकि पहले कह चुका हूं कि आप उर्दू के पहले अरब साहिब दीवान शायर हैं, तो ये जी हमारे हमारे लिए एक एजाज है, एक फख्र है कि हम उर्दू के स्कॉलर होते हुए, उर्दू के तालिब इल्म होते हुए आज एक अरब से उर्दू की गुफ्तगू करेंगे। ये हमारे लिए जी बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात है। और चलिए जी। मैं बड़ी देर बाद ये एजाज खुद भी कह सकता हूं कि एक नसीब हुआ आपका दीदार, आपसे मुलाकात। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि इस वक्त चूंकि आपके शब रोज़ जो हैं अरब में गुजर रहे हैं, जी हाँ। लेकिन आपने अपने इब्तदाई तालीमी तरबियती मराहिल जो हैं वो किस शहर में कैसे तय किए हैं, उस पे एक नजर डालें। वो तो दायरे के दुबई में मतलब मैं पढ़ा हूँ। जो है अल शआब स्कूल है यहाँ पे, और तारिक बिन ज़ियाद स्कूल है, सलाहुद्दीन स्कूल है, और इस तरह होते जी होते जो है हमने कंप्लीट किया था। एमबीबीएस के लिए मैं कराची गया हुआ था। वाह, डॉ मेडिकल कॉलेज कराची, वहाँ से एमबीबीएस किया हुआ है हमने। तो इब्तदाई तो इधर ही हुआ है, और आगे जाके उधर जो है ज़रा उर्दू का हम लोगों ने कोर्स किया था ज़रा सा, और फिर हमने ज्वाइन किया था डॉ तो मेडिकल ये कॉलेज उर्दू का कराची को। कोर्स कहाँ से किया आपने? मतलब कराची से या के वहीं? कराची से। कराची से। कराची से, तो जी। गोया के कुछ जी 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 कुछ अरसा आप कराची में भी रहे हैं और उर्दू को आपने वहीं से सीखा। जी, 8 साल पूरे रहे ना, इसलिए कि आठ 5-6 साल का कोर्स होता है, फिर जो है हाउस जॉब है, तो सात वाह, आठ साल बहुत। जी जी। तो उन्हीं वहीं से 8 साल, उर्दू से रूशनास हुए हैं हम, वहीं से आप कह सकते बहुत हैं। बहुत बड़ी बात है। यहाँ उम्र गुजर जाती है लेकिन हमें उर्दू की वो तहजीब और वो तमद्दन, वो सकाफत जो है दस्तयाब नहीं होती है, जो आपने 7-8 सालों में हासिल की है। तो इस बीच में जैसे कि आप अरब में हैं और इधर आपने कहा कराची में कुछ अरसा आप रह के उर्दू को सीख पाए हैं, उर्दू बोल पाए हैं, तो हिंदुस्तान में भी कभी आना जाना हुआ इस बीच में? नहीं, बीच में नहीं हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहला शेर जो है वो हिंदुस्तान में मैंने कही है। वाह, मैंने क्या 1984 बात में है। 1984 में मैं एक्चुअली बेंगलोर गया था, और वहाँ से ऊटी जाना जाने वाला था मैं। तो हमारे को वाह, बीच में लोगों ने टीपू सुल्तान के मेजोलियम मज़ार पे हमको ले गए। तो वहाँ पे मैं क्या देखता हूँ कि दो मुसलमान हुक्मरान अपने अपने बलबूते पे जो है मशहूर है, ना ना बाप बेटे की वजह से, ना बेटा बाप की वजह से। और मैं हमारे मुराद जो है वो टीपू सुल्तान और हैदर अली का है। तो उनको देखते ही हमने एक शेर कह दिया, और वो ये है कि इज्जत ना पा सकोगे बुजुर्गों के नाम से, इज्जत वाह, ना पा इज्जत सकोगे पास बुजुर्गों के के नाम से, बुजुर्गों के। वाह वाह जानेंगे वाह, लोग तुमको तुम्हारे ही काम से, क्या जानेंगे बात लोग है, क्या तुमको तुम्हारे ही काम से। तो इस हमारे तरह ही से काम से। जो है हमने जो है इब्तिदा इसके साथ ही हमने इब्तिदा उर्दू शायरी हमने इधर से की। बहुत जी बहुत ही खूबसूरत। आपके शेर की मैं कहूँगा कि शुरुआत ही इतनी जी मयारी बेबी को। और इतनी बेबी। चौंकाने वाली थी। हाँ आपने शेर के अंदर ही बता दिया, आपने शेर के अंदर ही बता दिया कि क्या अंदाज़े बयान है, क्या फ़िक्र है, क्या सोच है। तो इस बीच में क्योंकि आप एक बेहतरीन शायर हैं और मैं शायरी के हवाले से जब कल ही अपनी ही एक पोस्ट पे पढ़ रहा था कि आपके 74 शेरी मजमूए जो हैं वो मंजर आम पर आ चुके हैं।
تو جی ہاں، یہ بہت طویل ایک فہرست ہے، ان میں سے اگر چند شعری مجموعوں کے نام آپ ہمیں گنوا دیں تو یہ ہماری سعادت ہوگی۔ میں کتاب بھی دکھا سکتا ہوں اگر آپ چاہیں تو۔ بسم اللہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، بہت یہ بہت ہے خواب سراب، یہ خواب خواب سراب سراب، ہے۔ یہ تیرا رخ زیبا، تیرا رخ زیبا، واہ خاک ادب، واہ، اور لیں دوسری اٹھا لیں، جی جی، سخن تراش، یہ سخن واہ تراش ہے۔ سبحان اللہ، واہ یہ مزاحیہ کتاب ہے، حسن تبسم، مزاحیہ حسن واہ تبسم، واہ عکس جمال یار، واہ، عکس جمال کیا یار، بات، اور واہ بنجر سیپیاں، واہ، بنجر سیپیاں، جاگے ہوئے لمحے، واہ کیا بات ہے، اور جاگے ہوئے دائروں کے درمیان، واہ، دائروں کے درمیان، بہت نظر عمدہ، ستم، واہ ماشاء اللہ، اور تبسم زیر لب، تبسم واہ زیر لب۔ تبسم زیر لب، بہت خوبصورت نام، جی یہ اس کتاب پہ تو، اس والی کتاب پہ ہمارے کو تمغہ امتیاز سے نوازا گیا پاکستان میں، ہائیسٹ لٹریری ایوارڈ جو ہے، سرد موسم کی دھوپ، سرد واہ موسم کی واہ واہ، دھوپ۔ سرد اس میں موسم کی دھوپ، 13 کیا مجموعے ایک کہنا ہے، ساتھ ہیں، 13 کیا مجموعے ایک بات، ساتھ ہیں۔ اور اس بہت کے خوب، علاوہ جو ہے ہندوستان سے بہت ساری کتابیں چھپی، یہ ایک ہے، ایکتا کا چراغ، یہ ہندوستان سے واہ، چھپی ہے، یہ راجیو کا گاندھی چرا، کو میں نے جو ہے مطلب وہ کیا تھا۔ اور جی یہ جی، حسن ترنم، گانے والے واہ غزلوں کی کتاب، اور یہ بھی جو ہے صدائے غزل، گانے والے غزلوں کی کتاب۔ تو یہ واہ، گانے والے غزلوں کی کتاب، میں 3 چیز کرتا ہوں، مطلب بہت سنجیدہ شاعری، مزاحیہ شاعری، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ترنم سے اور راگوں میں گاتا ہوں۔ بہت خوب، ہم نے پڑھا ہے کہ آپ جیسے ابھی آپ نے کہا آپ سنجیدہ شاعری بھی کرتے ہیں، مزاحیہ شاعری بھی کرتے ہیں اور ترنم میں بھی، لیکن ہم نے پڑھا ہے کہ آپ ایک رومانی شاعر بھی ہیں۔ تو رومانی شاعری ہے، واہ واہ، تو رومانی جہاں آپ شاعری سنجیدہ ہے۔ جی جی جی، جہاں آپ جی سنجیدہ شاعری کرتے ہیں، جہاں آپ مزاحیہ شاعری کر رہے ہیں، وہاں آپ رومانی شاعری بھی کر رہے ہیں، اور جی اسی حوالے سے میں بڑے ناظرین نے آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ کس خوبصورتی سے آپ کو نواز بھی رہے ہیں۔ ولا جی، جمال صاحبہ آپ کو مصر سے دیکھ رہی ہیں، صوفیہ ہاں جی، شیرین صاحبہ آپ کو ہندوستان سے دیکھ رہی ہیں، افروز سابق صاحب ہیں، ارشد شرفی صاحب ہیں، خورشید حیات صاحب ہیں، صوفیہ محمود صاحب ہیں، مول راج صاحب، ڈاکٹر مول راج صاحب جموں سے ہیں، جی محمد اقبال صاحب ہیں۔ تو اس طرح سے ایک کہکشاں ہے ادبی علمی جو اس وقت آپ کو دیکھ بھی رہی ہے، سن بھی رہی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ 74 مجموعے جو آپ کے منظر عام پر آئے ہیں، ہر کتاب میں لگ بھگ 100 غزلیں تو ضرور ہوں گی۔ یہ تو کم از کم ہے ہمارے جو عام طور سے ہاں آج کل میں نے کیا کہ 150 غزلیں ایک کتاب میں، ہاں، لیکن کچھ کتابوں میں 300 غزلیں بھی ہیں، کچھ میں واہ واہ، 250 ہیں، میں 200 وہی حساب بہت لگا سے۔ رہا تھا کہ 74 غزلوں میں اگر 100 ہی رکھو تو 7400 غزلیں ہیں، تو گویا کہ یہ بہت بڑا ایک دیوان، ہمارے ایک 50,000 اثاثہ، 50,000 اشعار جو ہے وہ چھپ چکے ہیں، 50,000 اس سے زیادہ۔ بہت خوب، بہت خوب، اور ہم اسی ادبی کاوش کو، اسی ادبی خدمت کو سلام کرتے ہیں۔ تحریک مجھے یاد ہے جب آپ ہمارے جموں کشمیر میں آئے تھے تو ہم نے اردو ہفتہ منایا تھا، اور آپ کو ہم سرحدی علاقہ پونچھ میں بھی لے کے گئے تھے، آپ کی جی جی، بالکل تقریبات بالکل، جی جی رجوری، ایک جی جی راجوری، پھر ہاں یونیورسٹی میں، پھر جموں میں، تو جی وہ سارے سلسلے ان تمام تر اس ہفتے میں ایک آپ کی غزل جو ہے وہ سر چڑھ کر یہاں بول رہی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، جس کا ایک شعر مجھے یاد ہے کہ جنگل جھومے صحرا مہکے ایک عرب جب اردو بولے۔ جی بالکل تو میں چاہتا ہوں کہ وہ جو ایک عرب جب اردو بولے، اگر آج بھی کچھ تھوڑا سا سننے کو ہمیں مل جائے تو بہت اچھا ہے۔ بالکل بالکل، ہم آپ کو یہ غزل سناتے ہیں، ترنم میں ہے اور بلکہ راگ میں ہے، ہم تو راگوں سے بھی واقف ہے، تو یہ پہاڑی راگ جو ہے میں ہے یہ۔ واہ، پیار میں کوئل کوکو بولے، پیار میں کوئل کوکو بولے، اور پپیہا پیہو بولے، اور پپیہا پیہو بولے،
پیار میں کوئل کوکو بولے، پیار میں کوئل کوکو بولے، اے میری جاں تیرے لبوں سے، اے میری جاں تیرے لبوں سے پھول ہیں چڑھتے جب تو بولے، پھول ہیں جڑتے جب تو بولے، تیرا پتہ دیتی ہے ہوائیں، تیرا پتہ دیتی ہے ہوائیں، تیرے بدن کی خوشبو بول، تیرے بدن کی خوشبو بول، ہونٹ سے لیتے سب لوگوں کے، ہونٹ سے لیتے سب لوگوں کے، میری آنکھ کے آنسو بولے، میری آنکھ کے آنسو بولے، جنگل چومے صحرا مہکے، جنگل چومے صحرا مہکے، ایک عرب جب اردو بولے، ایک عرب جب اردو بولے، اور پپیہا پیہو بولے، اور پپیہا پیہو بولے، پیار میں کوئل کوکو بولے، پیار میں کوئل کوکو بولے۔ واہ 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 واہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں اور خوبصورت کلام کو آپ نے پڑھا، اور ہم ناظرین کے لیے یہاں تک کہ اردو کے محبان کے لیے یہ ایک خوبصورت تحفہ تھا، ایک خوبصورت سوغات تھی۔ اس بیچ میں شوکت بٹ صاحب، مول راج صاحب، فیاض بلتی صاحب کرگل سے ہیں، حسن آرا صاحبہ ہیں، جاوید انور صاحب آپ کو بنارس سے سن رہے ہیں، فیاض خان صاحب، سبھا شازلی صاحبہ نیوزی لینڈ سے سن رہی ہیں۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے، چاہے نیوزی لینڈ ہو، ہندوستان ہو، یا کہ پاکستان ہو، یا ہمارا مصر ہو، عمان ہو، خود آپ کا عرب ہو، یہ پروگرام انسان میں کہوں گا کہ بیدار اگر ہے تو وہ ضرور سنتا ہے، اور ہمارے شاعر، ادیب، ناظرین، تمام تر لوگ جو ہیں اس وقت کا انتظار کرتے ہیں کہ ہمیں آج نیا مہمان کوئی سننے کو ملے گا۔ بہت خوبصورتی سے آپ نے ہماری اس گزارش کو قبول کرتے ہوئے اتنا خوبصورت کلام جو ہے پیش کیا۔ تو میں یہاں یہ بھی آپ سے گزارش کرتا چلوں کہ آپ چونکہ عرب میں ہیں، اور اس وقت وہاں بہت زیادہ ہم نے دیکھا ہے کہ شعری نشستیں ہوتی رہتی ہیں، اور اس میں بہت سے اعلیٰ معیاری علمی ادبی جو شعراء حضرات ہیں وہ وہاں تشریف فرما رہتے ہیں۔ تو میں کیونکہ آپ ایک قداور شخصیت ہیں، 74 شعری مجموعوں کا منظر عام پر آنا، تو میں یہاں یہ جاننا چاہوں گا کہ کتنے مشاعرے آپ نے سٹیج پر پڑھے ہیں، اور کن کن شاعروں کے ساتھ پڑھے ہیں؟ یہ اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ اس سے تھوڑا ہمارے ناظرین بھی واقفیت حاصل کر لیں کہ جو آج آپ کے سامنے ہیں، انہوں نے ظاہر سی بات ہے، جہاں تک میری بساط ہے، جہاں تک میں جانتا ہوں، آپ نے راحت اندوری کے ساتھ مشاعرہ پڑھا ہے، آپ نے عباس تابش صاحب کے ساتھ جی پڑھا ہے، جی تو جی میں جی چاہوں جی گا کہ اس طرح کے کچھ اور مہمان شاعر جو وہاں آتے رہے اور آپ ان کے ساتھ سٹیج جو ہے شیئر کرتے رہے، آپ نے شعر پڑھے ہیں۔ ایک عرب جب اردو کے شاعروں کے ساتھ بیٹھ کے شعر پڑھتا ہے تو وہاں کیا پذیرائی ملی؟ کوئی خاص اچھی کوئی یاد آپ کو جو لگے کہ جو مجھے یہاں ناظرین کے سامنے بتانی ہو؟ جی ایکچولی کیا ہے کہ میں اس کو ایسا سمجھتا ہوں کہ ہمارے دو دور ہے مطلب اس میں۔ ایک جب میں طفل مکتب ہویا کرتا تھا، اس ٹائم پہ میں گیا تھا، میں سب سے پہلی بار جو ہے 1986 میں تقریباً ہاں میں گیا ہوں ہندوستان میں، مطلب مشاعروں میں۔ اس ٹائم پہ ہم تقریباً 36 سال پہلے کی بات ہے، 36-40 سال کے پہلے جب سے میں جا رہا ہوں۔ تو جب شروع 40 کے ٹائم تھے، جب میرے پاس ایک دیوان یا 2 دیوان یا 3 دیوان کی بات ہے، اس ٹائم پہ 2-3 دیوانے ہمارے تھیں، اور ہم ادھر گئے تھے۔ تو وہاں پہ جن لوگوں کے ساتھ میں نے مشاعرہ پڑھا ہے، اس میں مجروح سلطان پوری صاحب، اور یہ خمار بارہ بنکوی صاحب، اور جاوید صاحب سے تو ہم اس ٹائم سے ماشاءاللہ، جاوید اختر سے اس ٹائم سے میں پڑھ رہا ہوں،
اسی ٹائم سے پڑھ رہا ہوں میں. لکھنؤ میں جب میں آیا تھا تو بہت بہت پہلے کی بات ہے, وہی 1986 کی بات کر رہا ہوں میں, 86-87 کی بات کر رہا ہوں میں. اس ٹائم سے میں جاوید اختر صاحب کے ساتھ پڑھ رہا ہوں مشاعرے جو ہے. بہت سارے لوگ ہیں سب یہ کیا کہتے ہیں عبد الملک زادہ منظور صاحب, ملک زادہ منظور صاحب ہیں, ان کے اب تو ان کے بیٹے کے ساتھ بھی ہیں ملک زادہ جاوید جو ہے. اور کس کو یاد کرے, بہت سے ہم سب لوگوں کو جانتے ہیں. اس ٹائم پہ علی سردار جعفری صاحب میرے بہت اچھے دوست تھے. علی سردار جعفری صاحب میرے بہت اچھے دوست تھے. رانا صاحب بھی ہیں, منور یہ پہلے کا تھا. اب سیکنڈ ٹائم جب میں آ رہے ہیں اس کے بعد جو ہے منور رانا صاحب ہیں, راحت الدوری صاحب ہیں, یہ ہمارے بہت اچھے دوست ہیں. ندیم شاہ صاحب ہیں. تو وہ اس ٹائم پہ جو ہے اس ٹائم پہ پاکستان کی طرف سے جو تھے جو شاعر ادھر آئے تھے ہندوستان میں, احمد فراز صاحب, احمد ندیم قاسمی صاحب, منیر نیازی صاحب, کثیر شفائی صاحب, یہ سب کے ساتھ میں مشاعرہ پڑھ چکا ہوں ہندوستان میں. بہت خوب, واہ واہ, بہت ہی اچھا. ایک سوال بار بار یہاں جی ایک سوال بار بار ہمارے ناظرین پوچھ رہے ہیں کہ برائے کرم ان سے پوچھیں کہ آپ عربی النسل ہیں یا عرب میں ہی آپ رہ کے اس وقت اردو کی خدمت انجام دے رہے ہیں؟ نہیں, میں تو عربی النسل عرب نژاد ہوں, العرشی فیملی کا. ہمارے فیملی کو تو اب یہاں پہ بحرین میں ایک میوزیم ہے, ریلیجس میوزیم, جس میں ہمارے پرکوں کو آپ ٹریس کر سکتے ہیں, پیچھے 17,025 تک جا سکتے ہیں ہمارے پرکوں کو ٹریس کرتے ہوئے. اور وہاں پہ جا کے جو ہے العرشی ٹرائب جو ہے وہ جو ہے یمن میں ہے. اور ہم زیادہ تر لوگ جو ہے یمن کو ام العرب کہتے ہیں, جیسے کہ زیادہ تر عرب جو ہے وہ یمن سے ہی مطلب ہم لوگ نکل آئے ہیں. تو وہاں سے ہوتے ہوئے جو ہے ہم لوگ جو ہے ادھر دبئی آئے تھے. اور ہمارے گرینڈ فادر, ہمارے دادا کا جو ہے یہاں پہ مسجد ہے جو 100 سال سے بھی اوپر ہے ابھی. وہ مسجد ابھی مسجد فاروق ابھی بھی ہے دبئی میں. تو ہم نے سب کچھ دیکھ کیا تھا, MBBS کے لیے کراچی گئے تھے. بہت خوب. تو یہ تو آپ نے پہلے کہہ دیا, تو کیونکہ ہماری ولا جمال صاحبہ مصر سے یہ پوچھ رہی تھی اور کرگل سے ہمارے فیاض بلتی صاحب ہیں, تو کہیں نہ کہیں ہماری اس ملاقات کا چونکہ ایک سبب یہ بھی رہتا ہے کہ ہمیں لوگوں نے اکثر یہ پوچھا ہے کہ ان سے ان کی یہ جائے پیدائش یا ان کے حوالے سے یہ باتیں پوچھنا بہت ضائع ہے. میں کہا نہیں, اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک ہمیں تقویت ملتی ہے, ایک تحقیق کا مستند ہونا مانا جا سکتا ہے. جب ہم کرشن چندر کو پڑھتے ہیں کبھی کبھی تو کوئی کہتا ہے کہ یہ بھرت پور میں, کوئی کہتا ہے پونچھ میں, کوئی کہتا ہے پاکستان میں. تو ایک شخص جب روبرو آ کے اپنے بارے میں کچھ کہے تو بہرحال یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو میں اس بیچ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے ساتھ عالم بنارسی صاحب بھی جڑ چکے ہیں, یہ بھی بنارس سے ہیں. ثنا خان صاحبہ یہ پاکستان سے ہیں. عابد معیز صاحب, یہ زہر فاروق صاحب جو ہیں آپ کو سلام بھیج رہے ہیں. ایم انصاری صاحب, طارق خان صاحب ہیں, عبد الغفار صاحب ہیں. تو اس طرح کے بہت سے ناظرین ہیں جو ہمارے ساتھ جڑتے جا رہے ہیں. تو اس بیچ میں آپ چونکہ ایک شاعر ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک بہترین میں نے دیکھا ہے کہ موسیقار بھی ثابت ہوتے جا رہے ہیں. بہت خوبصورت آپ کے البمز بھی آ رہے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ یہ شاعری اور پھر آپ پیشے سے تو ڈاکٹر ہیں, وہ بھی ڈاکٹر میرے خیال اسکن اسپیشلسٹ ہیں. جی بالکل, خوبصورتی کا ڈاکٹر ہیں. خوبصورتی کے ماشاء اللہ, تبھی آپ اس وقت خود بھی خوبصورت ہیں. تو یہ شاعر جو ہے ڈاکٹر شاعر کیسے بنا؟ مطلب اس بیچ میں تھوڑا سا, کیونکہ آپ MBBS کورس کر رہے تھے, اس بیچ میں آپ نے اردو کی تعلیم حاصل کی اور پھر یہ شاعری کا شوق, یہ شاعر بننا, یہ تھوڑا سا آپ اس پہ بھی روشنی ڈالیں. ہم بتا رہے تھے اس لیے کہ جو ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ 10 اور 11 سال کی عمر سے میں عربی میں اور انگریزی میں شاعری کرتا آ رہا ہوں. 1984 سے یہ اردو میں نے مطلب غزلیں کہنا شروع کیا تھا. تو ڈاکٹر تو آپ کو بننا پڑتا ہے, شاعر اور موسیقار آپ پہلے سے ہوتے ہیں. شاعر اور موسیقار تو آپ پہلے سے ہوتے ہیں, وہ تو پہلے سے ہوتے ہیں. آپ بہت بڑا جواب سیکھنے کی بات نہیں ہے لیکن ڈاکٹر آپ کو بننا پڑتا ہے. دوسری بات یہ کہ ہمارا جو یہ فیلڈ ہے ہماری ڈاکٹری کا, تو یعنی خوبصورتی کی حفاظت کرنا دنیا میں,
خوبصورتی کی حفاظت کرنا جی دنیا میں، یہ ہمارا موٹو ہے ایز اے اسکن اسپیشلسٹ جو ہے. اور خوبصورتی پہ شاعر بھی لکھتے ہیں، تو وہ ڈائریکٹ کنیکشن ہے ہمارا. اسی لیے آپ رومانی شاعر بھی کہلاتے ہیں. تو میں بالکل چاہوں ہے. گا کہ اس بیچ میں آپ کے جو البم آئے ہیں، کیونکہ ہم یہ جان چکے ہیں کہ 74 شعری مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں، تو البم کتنے آئے ہیں، کون کون سے، جن میں سے دو نام تو مجھے یاد ہے میرے خیال، ہر ہر آج تیرے واسطے، ہر کل تیرے لیے، جی اور ایک ہے کہ شام کے گہرے سائے ہوں گے. جی 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 جی. یہ جو تو ایکچولی اس کیا کے ہوا تھا کہ علاوہ 2005 میں 2005 میں وقت 2-3 سال ایسے اس طرح سے تھے جس میں میں نے صرف شاعری اور موسیقی میں نے کیے ہوئے تھے، اس لیے کہ میں وہ 3-4 سال پڑھائی نہیں کی تھی ہم نے. میں اس میں صرف شاعری اور موسیقی. تو بہت موسیقی بھی جو ہے کیا ہے کہ البم تو بہت سارے ہمارے آگے ہیں. ایک تو ہیرو مجنو، اور یہ جو ہے میڈیسن کے شاگرد تھے عزیز ازمی صاحب، بیچارے فوت ہو گئے ہیں. اور یہ جو جس کا آپ بولے آج تیرے واسطے، اس کو 3 لوگوں نے گایا ہوا ہے. پہلی بار تو یہ علی شمشیر صاحب پاکستانی سنگر ہیں، وہ بھی بیچارے فوت ہو گئے. اور محمد علی شیخی صاحب آج کل جو ہے اس کو تمغہ امتیاز سے نوازا گیا ہے واہ. پاکستان میں، تو اس نے گایا ہوا ہے. پھر ہندوستان کی طرف سے جو ہے ہمارے پاس جو ہے وہ شوبھدیپ مکھرجی صاحب ہیں، وہ اور مدھومیتا چٹرجی صاحبہ. ان لوگوں نے جو ہے کلکتہ اور لاس اینجلس اور ہمارے کو سب کو ملا کے مکس جو ہے مطلب وہ البم ہم نے نکالا. تیری خوشبو جو ہے آج کل بہت فیمس ہے اور ہر جگہ مطلب دستیاب ہے، جوک باکس میں، اس میں اس میں، جہاں پہ آپ جائیں گے تیری خوشبو ہے. اس کے علاوہ جو ہے ساجد علی خان صاحب ہیں اور ظہور احمد صاحب ہیں. یہ ظہور احمد صاحب جو ہے یہ غلام علی کے شاگرد ہیں. انہوں نے البم نکالا ہے. اس طرح سے ہمارے بہت سارے لوگوں نے البم گایا ہوا ہے ہمارے لیے جو ہے. تو اور ایک ہمارے اپنی آواز میں صدائے دل، یہ اس میں تو موسیقی بھی ہماری ہے اور شاعری بھی اور گائکی بھی، تینوں کا تینوں. واہ، بہت خوب، بہت خوب. یہ بہت ہی کمال کی بات ہے. اور اس بیچ میں میں چاہوں گا کہ اگر کسی البم کا کوئی ایک غزل جو گائی گئی ہو، کسی بھی جو بھی آپ کا سنگر رہا ہو جو آپ کو پسند ہو، میں خود بھی گا اس چکا کا ہوں، میں اپنے بھی گا تو چکا، میں آپ اپنا بھی سنا سکتا صدائے ہوں. دل، صدائے دل، تو آپ اپنا ہی گائیں صدائے دل سے ہی کوئی ایک سزائے دل غزل سے جو ہے کیا. آپ. اچھا جی ہاں. ایک سیکنڈ. دیکھ کر مجھ کو میرا سایہ ہنسے، دھوپ میں جلتا ہوا رستہ ہنسے. دیکھ کر مجھ کو میرا سایہ ہنسے، دھوپ میں جلتا ہوا رستہ ہنسے. ایک یہ ہے. واہ. اور چندہ ساتھ چکوری ہے، تو میری کمزوری ہے. چندہ واہ تو بڑی ساتھ ہے. چکوری ہے، تو میری کمزوری ہے. میرا واہ. ہو کر میرا کب، میرا ہو کر میرا کب، میرا ہو کر میرا کب، کیسی سینا زوری ہے. چندہ ساتھ چکوری ہے، تو میری بہت. کمزوری ہے. واہ. یہ بہت کم ہمارے یہاں شاعروں کو میں کہوں گا کہ اتنی بے باکی سے اپنا کلام پڑھنا بھی وجہ یہی ہے کہ ہر آدمی لکھتا تو بہتر ہے لیکن اس کی پریزنٹیشن اتنی اچھی یا اتنی بہتر نہیں ہوتی ہے. کہیں نہ کہیں اس کے ہاں شاید کوئی جھجک، ڈر، خوف ہو یا کوئی شرمیلا پن ہو، لکھنے میں تو لکھ لیتے ہیں، لیکن آپ جس بے باکی سے شعر کہہ بھی رہے ہیں اور پڑھ بھی رہے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے. تو بنیادی طور پر چونکہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ایک رومانی شاعر سے بھی گفتگو ہو رہی ہے. آپ نے کہا ہے کہ میں سنجیدہ شعر بھی کہتا ہوں، جی جی مزاحیہ شعر بھی کہتا ہوں. آپ نے اپنے ہم عصروں میں بھی بتایا کہ میں نے کس کس کے ساتھ اسٹیج شیئر کیا ہے اور کس کس کے ساتھ میں نے کلام پڑھا، اور بہترین مشاعروں کا جو ایک سلسلہ چل پڑا ہے ان میں آپ نے کہاں کہاں جو ہے اپنی کوششیں اور کاوشیں جو ہیں بروئے کار لائی ہیں.
मैं चाहूंगा कि अरब में जो भी इस वक्त समा है, चाहे वो इल्मी अदबी नशिस्तें हों, महफिलें हों, मजलिसें हों, उनके हवालों से भी आप थोड़ी सी रोशनी डालें कि अरब में उर्दू के हवाले से जो इस वक्त मंजरनामा है वो कैसा है। शेर हम सुन रहे हैं, तो क्या शायर भी वहां हैं? जैसे आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहा कि एक अरबी नस्ल होने के बावजूद आप उर्दू में शेर कह रहे हैं, तो आपकी कबील के और कितने लोग हैं और कितने शायर हैं जो इस वक्त उर्दू को परवान चढ़ा रहे हैं? मतलब ये कि और अरब होके वो मतलब अरबी शेर जी, पढ़ते हैं वो। हाँ हाँ हाँ। इस तरह से जी हमारे पास जो है ये सऊदीया में उमर सालिम अल जी हाँ, अदरूस है। उमर सालिम बहुत अल खूब। अदरूस ये हमेशा मेरे मेरे टाइम से ही मुशायरों में जा रहे हैं। मतलब मैं बहुत 36 साल से जा रहा हूँ, तो ये भी बहुत सालों से जा रहे हैं हिंदुस्तान, खूब। यानी बाकायदगी से हमारे जाते नाम हैं। में छपा हुआ, बहुत खूब। जी जी। जी। इसके अलावा जो है वो फोत हो गए थे। ये क्या नाम था उनका, वो एक बहुत बड़े शायर थे, वो बेचारे अभी फोत हो गए हैं। वो जी पहले जी। इतना इतना ज्यादा मतलब मशहूर इस बात की लिए बात है कि वो इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर थे बहरीन में। वाह। बहरीन के बहुत इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर थे वो। तो वो जी। अलीगढ़ के पड़े हुए थे। वो वाह। अलीगढ़ के पड़े हुए थे और वो मिनिस्टर थे, जो है इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर थे बहरीन के कैबिनेट में भाई। तो उन्होंने जी हमारे को जी। बुलाया था, और हमारे को दुरुस्त को जो है ये 87-88 की बात है। और बहुत बहुत वो भी कहते थे, शायरी वगैरह काफी करते थे। लेकिन साहिब दीवान इत्तेफाक से मैं ही हूँ। जी जी साहिब जी। दीवान अरब शायर जी जी, मैं ये ही हूँ। एजाज आपको ही हासिल है जी। और ये बहुत हमारे लिए मुबारकबाद है। मैं यहाँ ये भी जानना चाहूंगा कि वहाँ कौन कौन सी तंजीमें ऐसी हैं जो उर्दू के लिए काम कर रही हैं, मतलब अरब में ऐसी कौन सी तंजीमें हैं जो बहुत उर्दू सारे के हैं। हवाले से। बज़्म अदब जी है, जश्न अदब है, बज़्म अदब है, बज़्म अदब है, जश्न अदब है। इस तरह के बहुत सारे तंजीमें हैं। और उन लोग मतलब वो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। इसमें जी जो जी। लोग हैं, फरहान वासी साहब हैं, ज़हरुल जी इस्लाम जावेद साहब हैं, और जी। क्या नाम था, सलाहुद्दीन साहब हैं। सलाहुद्दीन साहब बहुत अपने खूब। तो वो मुशायरा कराते रहते हैं। तकरीबन जी। मेरे ख्याल में 12-15 साल से वो मुशायरा करा रहे हैं। जो पुराने वाले जो वाह बेचारे वाह। फोत हो गए हैं, उसमें बहुत काम किया था। सलीम जाफरी साहब थे, अजहर जावेद साहब थे। तो इन लोगों ने भी बहुत सारा काम किया है इधर जो है। तो ये सब वाह। तंजीमें हैं, और इन लोग जो है बहुत सारे मुशायरे करा रहे हैं और कवि सम्मेलन करा रहे हैं। तो बहुत सालों से करा रहे हैं। तो यहाँ बहुत पे जो हम यहाँ पे जो आए हुए लोग हैं, इंडो पाक के और बाहर से जो आए हुए लोग हैं, सारे यही लोग हैं जो जो करते हैं। हमारे लोगों में से कुछ लोग हैं जो साथ में है, लेकिन वो इतने ज्यादा नहीं है। इसीलिए जो है दायरे क्या, अगर आप लोग इधर आते हैं तो आप लोगों को अपना सामान जो है उसको आगे बढ़ाना है ना। हम में से कुछ जी है जी। जो मतलब आगे आए हुए हैं। और इंशाल्लाह हमेशा जो है मतलब उर्दू की फरोख के लिए हम इंशाल्लाह काम करेंगे जब तक हम जिंदा हैं इंशाल्लाह। जी। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए और हमारे नाजरीन के लिए, बल्कि पूरे उर्दू हलके के लिए, कि आप कह रहे हैं कि जब तक जिंदा है उर्दू की खिदमत करते रहेंगे। इंशाल्लाह मैं आखिरी यहाँ सांस ये तक। भी जानना चाहूंगा कि आप चूंकि अरबी नस्ल हैं, अरब से ताल्लुक रख रहे हैं, अरबी में भी कुछ कहा है आपने? जी हाँ, बिल्कुल, हमारे पास दीवान अरबी में भी है। माशाअल्लाह, तो जी। अरबी में भी आपका एक दीवान जो है अरबी रखते में भी हैं? है, वाह। और अंग्रेजी में भी, बल्कि मैं तो गजलें अंग्रेजी में भी कहता हूँ अब तो। अंग्रेजी वाह में भी बहुत गजलें कहता हूँ। बहुत उसके भी खूब। कुछ यानी तकरीबन आप एक हजार एक छह हम सौ ऐसी गजलें हैं। शख्सियत है, मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी है, वहाँ आपका शोबा, आपका डिपार्टमेंट, आपका मैं कहूँगा कि पेशा अलग है, और जी यहाँ हाँ। आपकी फितरी तबीयत उभार, आपके अंदर का इंसान कुछ और है। बहुत अच्छी गुफ्तगू और बहुत ही मयारी आपके ये तमाम तर जो पहलू हैं। इसमें मैं ये भी जानना चाहूँगा कि क्या कहीं कुछ तराजिम भी हो रहे हैं, यानी उर्दू के हवाले से कुछ अरबी की तारीख या अरबी के कुछ दीवान जो हैं वो उर्दू में भी मुंतकिल हो रहे हैं, या कुछ एक्चुअली ऐसे लोग वो हैं? हमारे कोई फलस्तीनी शायर थे जो है वो, उन्होंने कुछ काम किया होता पहले। हम लोग इतना ठीक। ज्यादा नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई फलस्तीन के शायर
درویش صاحب ان کا نام رکھا میں، درویش، ٹھیک، انہوں نے جو ہے کچھ کیا ہوا ہے، مطلب یہ ٹرانسلیشن جس طرح آپ بات کر رہے ہیں. ویسے احمد فراز صاحب ہمارے کو کہہ رہے تھے کہ بہت زیادہ کہ آپ کریں یہ سب. میں نے کہا بہت سارا کام ہے ہمارے پاس. ایک تو ڈاکٹری کر رہا ہوں، ڈاکٹری میں کتنا سارے فیلڈ ہے ہمارا جو ہے، اور مطلب صرف ڈرماٹولوجی نہیں، وہ کافی ہے، وینرولوجی بھی ہے، الرجی بھی ہے، فرٹیلیٹی بھی ہے، بہت زیادہ کچھ ہے. تو وہ سارا کام بھی کر رہا ہوں میں. پھر یہ عربی میں شاعری کر رہا ہوں ابھی اس لیے کہ اس میں مشہور ہوں میں، اس میں اردو میں، اس لیے اردو کی طرف زیادہ آگے ہوں میں، ورنہ تو بہت انگریزی میں بھی شاعری کرتے تھے. بہت خوب. محمود درویش صاحب ایک بڑے شاعر جی وہ ہیں. اسی یہ کا ولا بات کر، جمال جی صاحبہ کا وہی کہنا ہے. محمود درویش صاحب، جی بالکل. جی جی، اور ولا جمال صاحبہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر آپ عربی میں کچھ سنا دیں تو بڑا مزہ آ جائے. عربی میں اچھا میں کچھ آپ کو ایک دو ایک نظم سناتا ہوں جو ہے صرف 2 مصروں میں. جی جی جی. آخر اہدا للحبیبہ خلی الناس حلم بالحور و اتمنا انا اخترتک لدنیا والجنہ. اس کا وہ ترجمہ ہے کہ اگر لوگ حوروں کے بارے میں سوچتے ہیں اور ان کے خواب دیکھتے ہیں تو ان کو دیکھ لینے دو. میری جاں، میں نے چنا ہے تجھے دونوں جہاں کے لیے. واہ 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 واہ، میں نے چنا ہے میری جاں تجھے دو جہاں کے لیے. کیا بات، بہت ہی خوبصورت. یہ ایک رومانی شاعر کے اندر کی دنیا بول پڑی ہے. تو میں چاہوں گا کہ تیری قربت کا نشہ یاد آیا، تیری قربت کا نشہ یاد آیا، پیار کا پہلا مزہ یاد آیا. یہ شاعر بھی فاروق زبیر، یہ فاروق الرشی ہیں، آپ ہی ہیں. تو میں چاہوں گا کہ اسی طریقے کے کچھ 2-4 اشعار یا کچھ غزلیں اگر آپ کے پاس ہوں جس میں حسن بھی ہو اور کوئی پیغام بھی ہو. اب جو آپ کو یاد آ رہا ہے اس طرح سے میں آپ کو سناؤں گا. جی جی ضرور. زندان کے در کے پاس، زندان کے در کے پاس سلاسل کی زد پہ ہوں، سچ ہے لبوں پہ اس لیے باطل کی زد پہ ہوں. لگتا ہے وہ پھر سے ضرور پڑھی، ملیں گے یہی کہیں، لگتا ہے وہ ضرور ملیں گے یہی کہیں، بھٹکا ہوا ہوں پھر بھی میں منزل کی زد پہ ہوں. اس کا خیال واہ چین سے رہنے نہ دے مجھے، اس کا خیال چین سے رہنے نہ دے مجھے، میں اپنے گھر میں رہ کے بھی قاتل کی زد پہ ہوں. اس کا خیال چین سے رہنے نہ دے مجھے، میں اپنے گھر میں رہ کے بھی قاتل کی زد پہ ہوں. موجے دھکیلتی ہے مجھے خشکیوں کے سمت، موجے دھکیلتی ہے مجھے خشکیوں کے سمت، یوں تو سمندروں میں ہوں ساحل کی زد پہ ہوں. اور دشمن دلیر ہوتا تو آتا مزہ مجھے، دشمن دلیر ہوتا تو آتا مزہ مجھے، فاروق در رہا ہوں کہ بزدل کی زد پہ ہوں. دشمن دلیر کیا ہوتا بات ہے. تو آتا مزہ مجھے، فاروق در رہا ہوں کہ بزدل کی زد پہ ہوں. اور ایک غزل اور میں آپ کو سناتا ہوں، اس میں کچھ غزلیں بہت فیمس ہوئی تھی. جگ کے آگے رونا کیا، صحراؤں جگ میں کے آگے، بونا کیا، بہت بڑی بات ہے، صحراؤں میں بہت بونا بڑی. جگ کیا، کے آگے رونا چین کیا. سے رہنے دے گا کون، جاگتے رہنا سونا کیا، چین سے واہ. رہنے دے گا کون، جاگتے رہنا سونا کیا. اشکوں سے شفاف ہوا، اشکوں سے شفاف ہوا، چہرے کو اب واہ، دھونا کیا، اشکوں سے کیا شفاف بات ہوا، ہے. چہرے کو اب واہ دھونا کیا. اور واہ. وقت کی سنگت میں اپنا، وقت کی سنگت میں اپنا ہونا اور نہ ہونا کیا، وقت کی سنگت میں اپنا ہونا اور نہ ہونا کیا. ہم تو یوں بھی تیرے ہیں ہم پر جادو تو نہ کیا، ہم تو یوں بھی تیرے ہیں ہم پر جادو تو نہ کیا. طفل کی جان پہ بن آئی، طفل کی جان پہ بن آئی، ٹوٹا ایک کھلونا کیا. ہم تو یوں بھی تیرے ہیں ہم پر جادو تو نہ کیا. دل کو دل سے نسبت ہے، دل کو دل سے نسبت ہے، پیتل چاندی سونا کیا. دل کو دل سے نسبت ہے، واہ 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 پیتل واہ. چاندی جس سونا کو کیا. دل سے اور نسبت ہے نازک نازک پیتل چاندی آنکھوں کی سے سونا. بوجھ غموں کا دھونا کیا. اور جس کو پا نہ سکا فاروق اس کو دل سے کھونا کیا. اور کیا بات ہے، کیا بات. اگر چاہے تو میں آپ کو مزاحیہ بھی کچھ سنا سکتا ہوں. بالکل مزاحیہ بھی بالکل، بسم اللہ. مزاحیہ مزاحیہ بھی سنائیں، لیکن اس سنانے سے پہلے میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ ایک عربی النسل کو اردو سیکھنا کتنا آسان یا کتنا دشوار ہے. اردو سیکھنا ایکچولی کیا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اردو جو ہے وہ عربی سے ہے اور فارسی سے ہے، اور جی کچھ حد تک سنسکرت وغیرہ سے بھی ہیں، اور ترکی سے بھی زیادہ کم ہے. تو جی اس لیے جو ہے وہ جب لکھنا پڑھنا اسی طرح سے ہے، الف با وغیرہ جو ہے عربی کا وہی ہے، جی فارسی کا وہی ہے، اردو کا وہی ہے. تو ہم لوگ کو کچھ جی پہلے سے در سے ہیلپ مل جاتا ہے.
اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ ہم لوگ جو ہے بہت سارے فلمیں اور بہت سارے وہ انڈین فلمیں، پاکستانی ڈرامے دوسرے وہ سب کب سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں. تو ہم لوگ کو پہلے سے کچھ اس طرح سے وہ پتہ تھا. تو اس لیے میں کئی زبانیں جانتا ہوں. ایکچولی میں عربی کے علاوہ جو ہے فارسی بھی جانتا ہوں، اور انگریزی جانتا ہوں، اردو جانتا ہوں، ہندی جانتا ہوں، جرمن جانتا ہوں. تو اتنی 6-7 زبانیں جانتا ہوں میں. تو اردو کے بارے میں یہی ہے کہ وہ سب سے وسیع زبان ہے. سب سے وسیع زبان جو ہے وہ اردو ہے. تو اس کے بارے میں کچھ ڈیٹیلز بھی جو ہے میں ایکچولی آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آپ کے بعد جو ہے ہمارا ایک اور انٹرویو ہے جس میں یہی باتیں کرنی ہے مجھے کہ غزلیں کیسے لکھتے ہیں، دھن کیسے بناتے ہیں، اور اس طرح کی ہے وہ جو ہے اب ہمارا اس کے بعد کا انٹرویو ہے. ورنہ میں اس میں بھی بتا دیتا آپ کو، تو وہ دو جگہ پہ سیم باتیں ہو جائیں گی. تو اردو سیکھنا جو ہے ہم لوگ کے لیے زیادہ آسان ہے بنسبت کہ ہم جرمن سیکھیں. مثال کے طور پہ عربی لوگوں کے لیے جو ہے میں بتا رہا ہوں. تو یہ بہت اچھا ہے کہ آپ ہماری انڈین فلمیں جو بظاہر ہندی فیچر فلم کہلاتی ہیں لیکن ان کے اندر اردو ہی ہوتی ہے. آپ پاکستانی ڈرامے دیکھتے ہیں، یہ بھی بہت اچھی بات ہے. آپ ہندی، انگریزی اور جرمن زبانیں بھی جانتے ہیں، یہ بھی بہت اچھا ہے. تو آپ نے کہا تھا کہ میں انگلش میں کچھ، انگریزی میں کچھ لکھتا بھی ہوں. اب وہ کیا لکھا ہے اگر تھوڑا سا وہ بھی آپ بتا دیں، کیونکہ ہمارے کچھ ناظرین لکھ رہے ہیں کہ آپ انگریزی میں بھی کچھ اگر ہاں. تو انگریزی کے بارے میں آپ کو بہت زبردست بات آتا ہوں. ہم نے جو ہے دلی میں 150 سے زیادہ سینئر رپورٹر، رائٹر، پوئٹ، وہ سب لوگ آئے ہوئے تھے. اس میں ہم نے بات کی تھی راگوں کی بھی، اور اس کے بارے میں بھی کہ جو ہے کہ انگلش میں، انگریزی میں لکھتا ہوں. تو میں آپ کو سناتا ہوں آپ کو جو ہے How could I think of deceiving you? I could never even dream of leaving you. How could I think of deceiving you? I could never even dream of leaving you. My mind could be distrustful at times, but my heart's always been believing you. How could I think of deceiving you? I could never even dream of leaving you. اب دیکھیں کہ ہم نے انگریزی میں آپ کو جو ہے غزل سنائی ہے، اور ساتھ میں درباری راگ میں، اور ساتھ میں درباری راگ میں کر کے سنایا میں نے آپ کو جو ہے. تو ہم انگریزی غزلوں کو بھی درباری راگ میں کر دیتے ہیں. کسی نے پوچھا ہمارے سے، جو وہاں بیٹھے ہوئے لوگ میں سے، کہ ڈاکٹر صاحب آپ یہ انگریزی میں کس بحر میں کہتے ہیں؟ تو میں نے کہا اچھی بات ہے، میں آپ کو جو ہے 4 لائن سناتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کس بحر میں. ہم نے 15 سال کی عمر میں ایک نظم کہی تھی، اس کا ٹائٹل ہے دا گولڈن چیریٹ. اس کا 4 لائن میں نے کہا میں آپ کو سناتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کس بحر میں. A beautiful maiden clad in black, a sparkling diamond round her neck, riding a chariot grey so grey, stopped near me and said good day. میں نے کہا بتائیں. خوب سوچنے لگ گیا. میں نے کہا میں پھر آپ کو سناتا ہوں. A beautiful maiden clad in black, اکر بکر بمبے بو. Beautiful maiden clad in black, a sparkling diamond round her neck, 80-90 پورے 100. تو اکر بکر بمبے بو، 80-90 پورے 100، یہ بہر ہے. اس کے بعد وہ بالکل ہی چھپا ہو گیا، اس کی بولتی بند ہو گئی. بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ تمام تر زبانوں کے ساتھ میں کہوں گا کہ انصاف کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. ایک اردو شاعر انگریزی میں بھی شاعری کر رہا ہے، عربی میں بھی شاعری کر رہا ہے. یہ اس کی وسعت الفاظ، اس کے وسعت ذخیرے کا میں کہوں گا کہ اندازہ ہو رہا ہے. کیونکہ ہم 1 2 4 10 غزلیں کہنے کے بعد انہی کو دہراتے رہتے ہیں. اور ایک شاعر وہ بھی ہے کہ جو انگریزی میں بھی الگ لکھ رہا ہے، عربی میں بھی الگ لکھ رہا ہے، اور اردو میں بھی الگ ایک داستان بیان کر رہا ہے. یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آج ہم اس شاعر سے گفتگو کر رہے ہیں جس کے ہاں اتنا اثاثہ ہے. وہ چاہے عربی زبان کا ہو، چاہے وہ انگریزی زبان کا ہو، ہندی زبان کا ہو، جرمن زبان کا ہو. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے. آپ کا انداز بیان ہی جو ہے وہ اتنا خوبصورت ہے کہ الفاظ کے اندر کی دنیا جو ہے وہ باہر نکلتی ہوئی ہمیں محسوس ہوتی ہے. اس بیچ میں میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ آپ
क्योंकि इस वक्त उर्दू के हवाले से बात कर रहे हैं और आपने कहा कि आपने जितनी भी जुबानों का नाम लिया, अभी आपने बात की थी, तो उसमें आपको सबसे ज्यादा वुसअत उर्दू में ही नजर आई, जी सबसे वसी जुबान। और जी 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 हवाले से एक शेर भी है कि सारे जहां में धूम हमारी जुबां की है। जी ये बहुत बड़ी जी। बात है कि उर्दू के मुतल्लिक आप और क्या मैं कहूँगा कि मुस्तकबिल में आपका क्या इरादा है? जैसे 74 शेरी मजमूए मंजर आम पर आ चुके हैं, तो क्या 75वां भी वो प्रिंट उम्मीद में है। रखें हम जल्दी हाँ आए? हाँ जी बिल्कुल है, वो प्रिंट में है। अच्छा, वो अगले वाह महीने इंशाल्लाह हमारे माशा, हाथ में होगी, अगले महीने में। हम बहुत कोशिश करें थे इसी महीने में आ खूबसूरत, जाए। जी, अब अगले महीने में खूबसूरत इंशाल्लाह। है, आमुख्ता, बहुत खूब। उसका उसका उन्वान है आमुख्ता। आमुख्ता। आमुख्ता, बहुत खूब। आमुख्ता। तो मैं ये भी जानना चाहूंगा कि इस बीच में उर्दू के हवाले से और आप क्या कुछ कर रहे हैं उर्दू के लिए? जैसे आप शेर कह रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, इसमें कोई शक नहीं है। उर्दू में सोचना, उर्दू में लिखना, उर्दू में बोलना, उर्दू में पढ़ना, यही बहुत बड़ी बात है। तो क्या कोई ऐसा कोई ग्रोह आपके आगे पीछे है जिसको लेके आप उर्दू में बात कर रहे हो, या उर्दू की बात कर रहे हो कि हम उर्दू का मुस्तकबिल ऐसा देखना चाहते हैं? एक्चुअली हमारे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पे यहाँ पे ग्रुप्स तो हैं जिनसे हम लोग मिलते रहते हैं, मीटिंग्स होती रहती हैं, जी, और उर्दू ही मतलब उसमें हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जब जी, तक हम लोग सब हैं इंशाल्लाह, यहाँ पे जो है उर्दू का जो शमा जो है वो हमेशा जलती रहेगी। मतलब बहुत जबरदस्त काम हो रहा है उर्दू में, और जितना काम जो है मतलब आपके मुल्कों में नहीं हो रहा, वो हमारे यहाँ हो रहा है इस हद तक जो है। हमारे एक प्रोफेसर हैं वसी बख्तियार साहब, इन्हें मैं बताता जी चलूं कि इन्होंने फरमाइश किया कि आप अरबी जुबान में कुछ पढ़ें, तो इन्होंने वसी भाई वला जमाल साहिबा की फरमाइश पे उन्होंने बड़ी खूबसूरत नज्म के, मैं कहूँगा कि दो मिसरे पढ़े दो थे, एक मिसरों शेर में था। फुल नज़म भाई, इतने में हाँ, कौन नज़म दो कह मिसरों सकते हैं। में, हाँ हाँ, दो मिसरों में पूरी नज्म थी। तो वो बहुत ही खूबसूरत एक इनका कलाम था। तो अगर कोई और आपको याद हो अरबी के इस हवाले से, वक्त अगर जो है याद हो मतलब तो। बेसिकली मैं उस उर्दू के लिए आया हुआ था, अगर मुझे पहले पता मैंने होता भी तो। कहा था कि उर्दू के हवाले से ही सारा मवाद हाँ रखिएगा, तो जी। बहरहाल ये बहुत अच्छी बात है। इस इसके मैं बाद कई बार नज़में, अरबी नज़में जो है मुशायरों में पढ़ चुका हूँ मैं। अगर अब वो पीछे जी, निकाले ना, तो मैं कई बार फुल जी, नज़में जो है अरबी में, और फिर उसके बाद तर्जुमा, मैं कई कई मतलब मुशायरों में पढ़ चुका हूँ मैं। जी, 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 बहुत क्या शुक्रिया। बोल। तो मैं यहाँ ये जानना चाहूँगा कि ये जो अरबिल नस्ल शायर है, इनके, हाँ, जैसे आपने कहा कि अरबी भी आप जानते हैं, फारसी भी आप जानते हैं, यही बुनियाद जो है उर्दू की भी बनती है, तो उर्दू जी सीखना उतना आपको मुश्किल नहीं लगा। लेकिन हमारे बहुत से ऐसे नाज़रीन भी होते हैं जिनके लिए उर्दू बहुत मुश्किल बन जाती है कभी लिखना, सुन तो लेते हैं, बोल भी लेते हैं। तो आपके यहाँ उर्दू लिखना क्योंकि उतना मुश्किल नहीं होगा, जी। लेकिन क्योंकि एक अरबी नस्ल से बात हो रही है, तो मैं चाहूंगा कि कुछ ऐसी बातें जो उर्दू के हवाले से हों, हमारे नाजरीन तक आप पहुंचाएं कि उर्दू को पढ़ने के लिए, क्योंकि आपने कहा कि 8 साल में कराची में मैं रहा तो उर्दू सीख ली। तो क्या शौक बरुए कार आता है, या कुछ अपनी मेहनत है, या कुछ एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे हमें उर्दू सीखने के लिए? देखिए, हम आपको ये बात बताया कि हम जो है जब 5 साल एमबीबीएस हमने किया हुआ है कराची में, तो हमारे पास हमारे साथ साथ जो है बहुत सारे और अरबी लोग जो है मतलब मिस्र से, ये फ़लस्तीन से, उर्दून जी, से, यमन से, कई जगहों से आए हुए थे। तो जो वो हमारे साथ जो है हमारे कॉलीग्स थे उधर उधर जो है, तो उनके साथ मैं कई उनमें से ऐसे हैं जो बड़े आराम से उर्दू पढ़ते हैं। मैंने जी, कई बार अपने अपने घर पे लोगों को यहाँ पे भी दुबई में भी बुलाया था, वो आए थे सऊदी अरब जी, से, उर्दूनी और फलस्तीनी लोग थे। तो उनको मैंने कहा भाई ये मेरी उर्दू में किताब है, अगर आप इसको जी। पढ़ लो तो मैं आपको दूंगा। उसके हाथ में हमने दिया तो उसने पढ़ना शुरू कर दिया, बिल्कुल करेक्ट पढ़ लिया उसने। मैंने कहा लीजिए किताब आपके लिए। तो बड़े बहुत इसका मतलब आपकी शौक भी तो है ना। आप अगर शौक जी, होगी तो आप करेंगे ना, अगर कुछ नहीं होगा तो खत्म हो जाए बात। अब ये जो जर्मन है, मैंने पढ़ना और बंद कर दिया। अब मुझे याद नहीं है बहुत सारा कुछ जर्मन में। इसलिए कि आप अगर शौक रखेंगे और आप उसको पढ़ते जाएंगे, तो आपको आपको जरूर वो याद आ जाएगा, और सीख लेंगे आप।
تو اس میں بھی یہ بھی ایک میں نے بات کہی تھی کہ اگر کوئی زبان آپ نے سیکھنی ہو تو آپ عشق کریں, آپ اس لینگویج میں عشق کریں, آپ سیکھ لیں گے, آپ جی ویسے جی بھی بہت سیکھنے کو اچھا ملیں ہے. گے. جی جی کہ جی زبان سے عشق کرنا ضروری ہے, تبھی جا کے وہ جی سیکھی جا سکتی ہے. یہ بہت بالکل. بڑی بات آپ نے ہاں کہی جی ہے. اور یہ ویسے بھی جو بھی زبان کو سیکھنا چاہے, کوئی بھی زبان ہو, کوئی بھی فن ہو, میں کہوں گا کہ اس فن کو تبھی انسان سیکھ پاتا ہے جب اس سے عشق کرے, کیونکہ عشق جی کے بنا ہر کام ادھورا ہے. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, کیونکہ آپ ایک بار 2013 کی بات ہے میرے خیال, آپ جموں کشمیر میں آئے, تو کیا ہمارے ہندوستان میں دوبارہ آپ کی آمد کا کوئی سلسلہ ہے؟ کب تک آنا ہے؟ میں تو کئی بار آتا ہوں کشمیر. ہو سکتا ہے جی میں نے ایک بار آیا ہوں پورے کشمیر دیکھنے کے لیے اور پوری جگہ جانے کے لیے, لیکن کچھ 40-50 بار سے زیادہ مجھے بلایا گیا ہے ہندوستان. آپ خود سوچیں کہ جب 1984 سے بات سٹارٹ ہو رہی ہے تو 36 سال میں ہمارے کو جو ہے میرے خیال میں 50 بار سے اوپر بلایا گیا ہے. پورے جی جی ہندوستان میں گھوم چکا ہوں. ہندوستانی لوگ جو ہے بہت سارے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم اتنا ہندوستان نہیں جانتے جتنا آپ جانتے ہیں, اس لیے کہ مجھے واہ, ہر جگہ بلایا گیا. آپ جہاں بھی جی جی چاہیں بہت ہندوستان میں اچھا. ہم کو ہر جگہ بلایا گیا میرے کو. وہ تو آپ کی محبت, مجھے یاد ہے کہ آپ نے ہمارے جموں سے پونچھ تک کا سفر جو ہے پہاڑی علاقوں سے کیسے کیا, مجھے آج بھی یاد ہے. بڑا اذیت ناک, تب تو اتنی ہماری جو سڑک ہے وہ بھی ہموار نہیں تھی, تب بھی آپ نے وہ سفر کیا, اور پھر نہ صرف پونچھ بلکہ پونچھ کے ایک چھوٹے سے قصبے منڈی تک آپ کو جی پہنچایا جی ہم نے, بالکل بالکل پہاڑی سلسلہ وہ سارا. تو بالکل آپ کے بالکل. اندر وہ مادہ ہے کہ آپ اردو کی خاطر پہاڑیوں تک کا سفر کرتے ہیں اور کہیں تک اتنی بھی. اذیتیں برداشت کرتے ہیں, یہ بہت بڑی بات ہے. جی تو میں چاہوں گا کہ اس بیچ میں آپ اپنے کلام سے بھی ہمارے ناظرین اور سامعین کو محظوظ کریں, اگر آپ کوئی غزل یا کوئی نظم اگر پڑھنا چاہیں, میں ابھی چاہ آپ کے پاس. رہا ہوں مزایا سنانے کے لیے, اس کے مزایا نہیں سنا ہم نے. ہاں جی, مزایا بسم اللہ, مزاحیہ سے بات شروع تھی. ہاں ہاں جی ہمارا ضرور. جو بہت مشہور ہے شریر ٹیلی فون, وہی سناتا ہوں میں. جی جی ہر ماہ سارے گھر کو لڑاتا ہے ٹیلی فون, ہر ماہ واہ سارے گھر کو لڑاتا ہے ٹیلی فون, بجلی سی باری بل کی گراتا ہے ٹیلی فون, بجلی سی باری بل کی گراتا ہے ٹیلی فون, مجھ سے کبھی وہ ملنے کا وعدہ بھی تو کرے, مجھ سے کبھی وہ ملنے کا وعدہ بھی تو کرے, جو روز نصف شب کو گماتا ہے ٹیلی فون, مجھ سے کبھی وہ واہ ملنے کا وعدہ بھی تو کرے, جو روز نصف شب واہ. کو گماتا ہے ٹیلی فون. ہوتا ہے زندگی میں کئی بار اس طرح, ہوتا ہے زندگی میں کئی بار اس طرح, کئی دو بار اس اجنبی طرح. دلوں کو ملاتا ہے ٹیلی فون, دو اجنبی واہ. دلوں کو ملاتا ہے ٹیلی فون. ایک مسئلہ عجیب سا لاحق ہے ان دنوں, ایک مسئلہ عجیب سا لاحق ہے ان دنوں, ہر بار اس کا باپ اٹھاتا ہے ٹیلی فون. ایک مسئلہ عجیب سا لاحق ہے ان دنوں, ہر بار اس کا باپ اٹھاتا ہے ٹیلی فون. وہ مل تو گیا ہے ہم بہت کو کنیکشن بہ اہتمام, مل تو گیا ہے ہم کو کنیکشن بہ اہتمام, آتا ہے ٹیلی فون نہ جاتا ہے ٹیلی فون, مل تو گیا ہے ہم کو واہ. کنیکشن بہ اہتمام, آتا ہے ٹیلی فون نہ جاتا ہے ٹیلی فون. سوچا ہے میں بھی کٹا دوں گا اپنا فون, سوچا ہے میں بھی کٹا دوں گا اپنا فون, دیکھیں کہ کب پڑوسی لگاتا ہے ٹیلی فون, دیکھیں کہ کب پڑوسی لگاتا ہے ٹیلی فون. آتا تو ہے وہ کیا بہر بات ہے. ملاقات میرے گھر, آتا تو ہے وہ واہ. بہر ملاقات میرے گھر, آتا ہے میرے گھر تو گھماتا ہے ٹیلی فون, آتا ہے میرے فون. گھر واہ تو واہ گھماتا ہے واہ واہ ٹیلی واہ فون. واہ. اور فاروق یہ تو ہجر کا مارا ہوا ہوں میں, فاروق یہ تو ہجر کا مارا ہوا ہوں میں, لیکن تمام رات جگاتا ہے ٹیلی فون. واہ 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 واہ. اپنے کچھ دوستوں کی یہی حرکات دیکھ کے ہم نے بھی ٹیلی فون کٹوا دیا تھا. کیا بات ہے. ہم گھر پہ ہوں ہم گھر پہ ہوں یا نہ ہوں, لیکن وہی بات ہے کہ ہمارا کہہ کہ ہاں جی عرفان صاحب کہاں ہیں, وہ گھر پہ نہیں ہے, اچھا اچھا اور خیریت ہے, ایسے ٹھیک ہے, ہاں یہ جی جی فون ہے بالکل. کرنا. تو بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے یقیناً اس مزاحیہ ٹیلی فون کے حوالے سے جو نظم پیش کی ہے, جتنی بہتر اس کے اندر میں کہہ سکتا ہوں ادائیگی ہو سکتی تھی, فیشل امپریشن ہو سکتے تھے, جسچر موومنٹ, وہ سارے آپ بتاتے ہیں. یہ بہت ہی خوبصورت میں کہوں گا کہ انداز گفتگو ہے.
اور یہی چیز ایک شاعر کے اندر ہونی بھی چاہیے کہ کلام کے اندر جاذبیت کیسے پیدا کی جائے، اٹریکشن کیسے پیدا کی جائے۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے اپنی خوبصورت ٹیلی فون کے حوالے سے بات چیت کی۔ تو کیا اس طرح کا کوئی اور مزاحیہ کلام ہے؟ تو یہ تو بہت ہی میں کہوں گا کہ بیش قیمت۔ بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ ہمارے تو 3 دیوان بھی ہیں اب تو مزاحیہ شاعری میں۔ تو تو سنا دیجئے کچھ ایک عدد اور اور سنا سنا۔ ہے۔ اچھا ایک منٹ، جی جی بالکل۔ یہ ہے کہ بن بلائے میزبان اور مہمان میں ایک مکالمہ۔ واہ، ہاں یہ ہے، تاریک رات ہے اور ایک مسلح چور جو ہے وہ آنگن میں جمپ مارا، کود کے اندر آتا ہے اور میرے کن پٹی پہ پسٹل رکھ دیتا ہے۔ آگے کیا ہوتا ہے پھر سنیے۔ مہمان: پسٹل موت کا جادہ ہے، تیرا کیا ارادہ ہے؟ پسٹل موت کا جادہ ہے، تیرا کیا ارادہ ہے؟ مہمان: مانگو جو بھی چاہتے ہو، میرا درد کشادہ ہے۔ مانگو جو بھی چاہتے ہو، میرا درد کشادہ ہے۔ زر تو میرے پاس نہیں، میرا گھر تو سادہ ہے۔ زر تو میرے واہ، پاس نہیں، میرا گھر تو سادہ ہے۔ اور سونا مجھ پر قرض رہا، تجھ سے میرا وعدہ ہے۔ سونا مجھ پر قرض رہا، تجھ سے میرا وعدہ ہے۔ یہ چادر بھی رہنے دو، یہ تو میرا لبادہ ہے۔ یہ چادر بھی رہنے دو، یہ تو میرا لبادہ ہے۔ لو کچھ غم بھی لے جاؤ، میرے پاس یہ زیادہ ہے۔ لو کچھ غم بھی لے جاؤ، میرے پاس یہ زیادہ ہے۔ لے دے کر یہ پونجی ہے، لے دے کر یہ پونجی ہے، یہ 2 بوتل بادہ ہے۔ لے دے کر یہ پونجی ہے، یہ 2 بوتل بادہ ہے۔ اور لو کچھ غم بھی لے جاؤ، میرے پاس یہ زیادہ ہے۔ اور تجھ کو چھو کر دیکھوں تو نر ہے کہ مادہ ہے؟ تجھ کو چھو کر دیکھوں تو نر ہے کہ مادہ ہے؟ اور پھر آنا کی خدمت ہو، یہ خادم آمادہ ہے۔ اور دیکھنے میں ڈاکٹر فاروق کتنا سیدھا سادہ ہے۔ واہ 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 واہ، بہت خوب بہت خوب۔ فاروق صاحب، آپ نے زندہ دلی کا ثبوت دیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ نے بہترین انداز میں، ایک جوش بھرے انداز میں اپنے خیالات احساسات کا اظہار کیا ہے۔ میں یہاں چونکہ بہت ہی خوبصورتی سے باتیں ہو رہی ہیں، ایک عربی النسل ہونے کے باوجود آپ اتنی خوبصورت اردو کی شاعری کر رہے ہیں، چاہے وہ مزاحیہ ہو، سنجیدہ ہو، یا کہ رومانی شاعری ہو۔ میں آپ ہی کی زبانی یہ کہانی سننا چاہتا ہوں کہ آپ ایک عربی النسل ہونے کے باوجود اتنی خوبصورت اگر اردو کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ ہم جیسے بہت سارے اردو کے ایسے ہیں کہ جو اردو میں لکھنا یا کچھ کرنا اس قدر گوارا نہیں کرتے ہیں۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ میں آپ سے ہی جاننا چاہوں گا کہ اردو والے اردو کی اس قدر خدمت کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ یہ تو بہت غلط بات ہے ایکچولی جو ہے۔ اگر آپ نے اپنے زبان کا خود جو ہے آپ کے لیے آپ نے کچھ نہیں کیا تو پھر جو ہے اس طرح سے تو مطلب ڈوبتے جائے گا، مٹتے جائے گا زبان جو ہے۔ ہم سب کو کرنا چاہیے جو ہے۔ ظاہر ہے کہ جو ہے پتہ نہیں کیوں بہت سی جگہوں پہ پہلے شروع میں آپ لوگوں کی طرف جو اس طرح سے تھا کہ یہ بتایا جاتا تھا کہ جن کو جو انگریزی جانتے ہیں، جو کوئی دوسرا زبان جانتے ہیں، وہ زیادہ ایڈوکیٹڈ ہیں۔ یہ تو غلط بات ہے۔ یہ آپ اردو پڑھ کے بھی آپ ایڈوکیٹڈ ہو سکتے ہیں کہ بھائی آپ تعلیم یافتہ نہیں ہیں۔ اگر آپ انگریزی نہیں جانتے ہیں تو آپ تعلیم یافتہ نہیں ہیں۔ تو اس طرح کی بات تو آپ ذہن سے سب کا نکال دینا چاہیے، ورنہ تو پھر واقعی جو ہے جس طرح ہندوستان میں ہو گیا بعد میں کہ اردو نہیں پڑھاتے تھے، وہ انگریزی ہندی کچھ اور پڑھاتے تھے۔ وہ انہوں نے یہ مائنڈ میں کسی کا ڈال دیا تھا کہ جب تک آپ انگریزی نہیں جانتے ہیں آپ تعلیم یافتہ نہیں ہیں۔ تو یہ غلط بات جو ہے مطلب ذہن سے نکال دینا چاہیے بچوں کا۔ اردو پڑھ کر بھی آپ تعلیم یافتہ ہیں۔ آپ کو دوسرے زبان ہونا ضروری نہیں اس کے ساتھ جو ہے۔ یہ بات جب تک آپ نہیں ڈالیں گے بچوں کے ذہن میں تب تک وہ پیچھے ہٹیں گے اس سے۔ اور اسی طرح سے خاص کر ہندوستان میں جو ہے اگر جو ہے آپ ہندی یا انگریزی نہیں جانتے ہیں تو آپ کو کام پہ بھی پریفرنس نہیں دیا جاتا ہے۔ تو اگر جاب میں بھی پریفرنس نہیں دیا جائے گا اور اس طرح سے آپ دیں گے تو اس طرح سے پھر وہ زبان تو ضائع ہو جائے گا نا۔ پھر تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بے شک، میں اسی لیے یہ بات جاننا چاہتا تھا کیونکہ ہم گھر والے اگر یہ گھر کی بات کریں تو بڑی عجیب سی لگتی ہے۔
یہی وجہ ہے کہ کسی باہر والے سے جب پوچھا جائے تو وہ کہیں نہ کہیں کچھ ایسی بات ضرور کہے گا کہ جو شاید ہمارے اندر کی بات ہو. تو یہ بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ اردو پڑھ کے بھی انسان تعلیم یافتہ تہذیب یافتہ کہلاتا ہے. بالکل ہے. چاہے وہ فراز گورکھپوری ہوں یا کہ پنڈت جواہر لال نہرو ہوں یا ہمارے گاندھی ہوں, انہوں نے بھی فخر محسوس کیا ہے کہ یہ ہماری زبان ہے, میرے باپ دادا کی زبان ہے. تو اردو تہذیب یافتہ زبان ہے, اردو محبت اور اخلاق اور میں کہوں گا کہ ایک ملنساری کی زبان ہے, قومی یکجہتی اور ملنساری کی زبان ہے. اس زبان کا حاصل کرنا ہی اپنے آپ میں کہوں گا کہ تعلیم یافتہ ہونا ہے. تو آپ نے انتہائی خوبصورتی سے اس ایک اور تمام بات تر میں بتانا چاہ رہا ہوں ایک اور میں بات بتانا چاہ رہا جی ہوں کہ جی لوگوں جی نے وہاں پہ ہندوستان میں وہ یہ کر دیا ہوا ہے کہ اردو جو ہے وہ مسلمانوں کی زبان ہے. اردو اگر جی جی بے مسلمانوں کے شک زبان ہے تو پھر آپ یہ آپ نے جو بیان کیا فراز گورکھپوری نہرو یہ سب کیوں اردو بولتے تھے؟ اردو اسی ٹائم بے سے آیا شک بے ہوا ہے. اردو جو ہے بے شک سب کی زبان ہے. یہ پوائنٹ ضروری ہے اس پہ. وہ یہی مسلمان کی بہت زبان بڑی نہیں ہے وہ. بات ہے, بہت جی بہت بڑی بات ہے. اور ہمارا بھی یہی ماننا ہے, بلکہ یہ ہر ہم سیشن میں کہتے ہیں کہ اردو ہندوستان کی زبان ہے, اردو آج ہندوؤں کی زبان ہے, کیونکہ یہ ہندوستان میں اگر پلی بڑھی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کی نہیں ہے. آج اگر یہ مسلمانوں کی ہوتی تو ظاہر سی بات ہے عرب سارا اردو بول رہا ہوتا, جی بالکل ایران, عراق, افغانستان, بالکل بالکل. پاکستان, انڈونیشیا, جتنے بھی جی اردو کے ممالک ہیں وہ سارے کے سارے اردو بول رہے ہوتے, جبکہ ایسا نہیں ہے. جی تو یہ جی بہت ہاں اچھا بیان آپ نے دیا ہے کہ اردو سب کی زبان ہے, ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی اتحاد کی ایک علامت ہے. تو میں جی یہی چاہوں گا کہ آپ اردو کی اس خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے, کیونکہ ہمارا وقت بھی ہوتا جا رہا ہے, وقت باتوں باتوں میں پتہ بھی نہیں چلا, اردو کی اہمیت اور افادیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے ناظرین کے لیے یا جو ہمارے اسکالر ہیں یا آنے والی جو نسلیں ہیں ان کے لیے کوئی خاص پیغام آپ کا اردو کے حوالے سے. تو ہمارا یہی ہے بات کہ جو ہے کہ میں ایک عرب ہو کے اردو کو فروغ دینے میں جو ہے میں کام کر رہا ہوں. تو آپ لوگ اپنا خود کے زبان کو خود فروغ کیوں نہیں دیتے ہیں؟ جب تک آپ لوگ جو اس میں شوق نہیں لیں گے, اس میں آپ شرکت نہیں کریں گے تو آپ کی زبان پھر ورنہ تو پیچھے رہ جائے گی. اس لیے جو ہے مطلب جیسا آپ ہمیں دیکھ لیں کہ میں عرب ہو کر اردو کی خدمت کر رہا ہوں, اردو کی زبان کو فروغ دے رہا ہوں. تو صرف میرے ہی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, آپ لوگ سب کو محنت کرنے کی ضرورت ہے. بہت خوب, بہت خوب. یعنی کہ نہ صرف عرب میں بیٹھ کر فاروق الرشی صاحب یہ خدمت کریں, بلکہ ہر اردو کے طالب علم کو, اردو کے ہر ادیب کو, شاعر کو, محقق کو, نقاد کو یہ چاہیے کہ وہ اردو کی خدمت کرے, اردو بولے, اردو سیکھے, اردو پڑھے اور اردو پڑھائے بھی. تو میں جی اس خوبصورت سے لمحوں میں چاہوں گا کہ آپ کوئی خوبصورت سا ایک اپنا کلام جو ہے وہ ہمارے ناظرین کو سنائیں. وہ چاہے رومانی ہو, چاہے وہ سنجیدہ ہو, لیکن ہم سننا چاہیں گے. چلیے. جی. اس بار بھی اقرار ہے انکار کے پیچھے, اس بار بھی واہ, اس اقرار بات ہے بھی انکار کے پیچھے, ملتا ہے صدا پھول کسی خار کے پیچھے, ملتا ہے واہ صدا پھول کسی خار کے پیچھے. اور کرتا ہوں کبھی ان سے جو اظہار تمنا, کرتا ہوں کبھی واہ ان سے جو اظہار تمنا, وہ چہرہ چھپا لیتے ہیں اخبار کے پیچھے. کرتا ہوں واہ, کبھی ان سے کیا جو اظہار تمنا, وہ چہرہ چھپا لیتے ہیں اخبار کے پیچھے. آواز تو واہ پہچانی ہوئی لگتی ہے مجھ کو, آواز تو پہچانی ہوئی لگتی ہے مجھ کو, لگتی حیران ہے ہوں مجھ مگر کو. کون ہے دیوار کے پیچھے. آواز تو واہ واہ پہچانی ہوئی لگتی ہے مجھ کو, حیران ہوں مگر کون ہے دیوار کے پیچھے. میں چلنے سے معذور تھا جب میں نے یہ دیکھا, میں چلنے سے معذور تھا جب میں نے یہ دیکھا. کوثار ہے ایک اور بھی کوثار کے پیچھے, کوثار ہے واہ ایک واہ اور بھی کوثار کے پیچھے. اور فاروق ستم شیخ. کیسا کیا ہم پہ یہ اس نے, فاروق ستم کیسا کیا ہم پہ یہ اس نے, بینائی بھی کو بیٹھے ہیں دیدار کے پیچھے. فاروق ستم کیا کیسا بات, کیا ہم پہ یہ اس نے, بینائی بھی کو بیٹھے ہیں دیدار کے پیچھے. کیا جی بات ہے, بہت ہی خوبصورت. میں کہوں گا کہ احساسات, جذبات اور مشاہدات اور مطالعہ جو ہے نا اس غزل کے اندر ہمیں دیکھنے میں ملا. بہت ہی خوبصورت میں کہوں گا کہ ادائیگی اور بہت ہی خوبصورت الفاظ. اس کے ہر
لفظ کے اندر میں کہوں گا کہ اترنے کی ضرورت ہے. جو بھی آپ نے کہا، وہ چاہے دیوار کے پیچھے کی بات ہو یا کہ سامنے اپنے کردار کی بات ہو، بہت ہی بہترین انداز میں آپ نے بہترین اشعار سنائے. کوئی خاص بات جو آپ کو لگا ہو کہ اب تک کے انٹرویو میں کہنا چاہتا ہوں لیکن وہ ہمارے بیچ میں بھی ایسا موقع نہ آیا ہو، کوئی خاص بات؟ کس طرح کی خاص بات مطلب؟ جو بھی مطلب اس گفتگو کے دوران انسان سوچتا ہے کہ میں یہ بات ضرور کہوں گا، آج میرا انٹرویو ہے تو میں چاہوں گا کہ یہ پیغام، یہ بات میں شیئر کروں وہاں. میں نے ویسے سب کچھ کہہ دیا ہے جو کہنا چاہ رہا تھا میں. جی، تو شکریہ. آپ نے اتنی خوبصورتی سے ہمارے اس پروگرام کو آج بنائے رکھا، اور ہمارے ناظرین بھی آج بہت ہی محظوظ ہوئے، ان کو بھی بہت لطف آیا کہ آج آپ نے اتنے خوبصورت، چاہے وہ عربی کے اشعار تھے، انگریزی کے تھے، اردو کے تھے، آپ نے پڑھے اور خوبصورت باتیں آپ نے کی، اور عرب کی جو زمینی کچھ صورتحال ہم کو بتائی کہ کس طرح سے کچھ لوگ اب بھی باقی ہیں جو اردو کے لیے کام کر رہے ہیں، چاہے وہ وسیع صاحب ہوں یا اور بھی جو آپ نے آگے پیچھے کی وہاں شخصیات کے نام گنائے. تو میں آپ کا تہہ دل سے تحریک بقائے اردو کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا قیمتی وقت نکالا، چونکہ آپ 2 جگہ ڈاکٹر اس وقت اپنے پیشے کے متعلق جو ہیں جی 2 جگہ جاتے ہیں، لیکن اس جی بیچ میں آپ نے یہ وقت دیا، اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اوکے انشاءاللہ اس وعدے کے ساتھ کہ کبھی پھر ضرور ملاقات ہوگی. انشاءاللہ. جی ناظرین، تو آپ نے دیکھا فاروق العرشی صاحب نے کتنی خوبصورتی سے اپنی رودات جو ہے وہ پیش کی، اور نہ صرف اپنی بلکہ اس میں اردو کے حوالے سے باتیں کی ہیں، ہماری آپ کی باتیں کی ہیں. تو انشاءاللہ کل ہم پھر سے ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کے روبرو ہوں گے. جب تک کے لیے دیجیے اپنے میزبان عرفان عارف کو اجازت. شکریہ، شب خیر، خدا حافظ. السلام.